अस्सलाम वालेकुम। 360 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी और आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है जवाद अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम अस्सलाम फायजा, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। जवाद, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अच्छा, ये बताएं कि मार्का हक की कामयाबी को 1 साल कंप्लीट हो गया। अगर हम 1 साल पहले का पाकिस्तान देखें और 1 साल के बाद का पाकिस्तान देखें तो बहुत फ़र्क नज़र आता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो जो एक दावा किसी और ने किया था ना तब्दीली, तो वो तब्दील पाकिस्तान हमें अब होता हुआ नज़र आया है। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब क्योंकि हर पाकिस्तानी खुश है, पुरुमीद है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये मामला ना होता मार्का हक वाला और ये जो हम पे एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी इंडिया ने और इंडिया की गवर्नमेंट ने, मैं इंडिया को इसलिए नहीं कहता कि इंडिया के अंदर भी भोले लोग हैं, हर जगह भोली कौम होती है, उनके मसाइल नहीं होते, ये गवर्नमेंट्स के मसाइल होते हैं। तो उन्होंने चूँकि जारियत की और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा और जवाब भी ऐसा दिया कि उनके दांत खट्टे कर दिए, तो उससे फ़ायदा ये हुआ है कि देखें उसी वक्त ख़ास तौर पे ट्रंप के हवाले से और फिर पूरी दुनिया भी, यूरोप ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया, हर जगह पे फ्रांस तक ने एक्नॉलेज किया कि हमारे जहाज़ गिरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उस वक्त एक पावर बन के उभरा और सरमायादारी निज़ाम में हम समझते हैं कि ताकत ही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। ताकत चाहे पैसे से आए, ताकत चाहे टेक्नोलॉजी से आए, ताकत चाहे हथियारों से आए, ताकत चाहे इल्म से आए और ताकत चाहे बहुत ज़्यादा शोहरत, नाम, क्रेडिबिलिटी से आए, लेकिन ताकत ही असल वैल्यू होती है। अब चूंकि पाकिस्तान उस एक ताकत के सिंबल के तौर पे उभरा, तो आपने ये देखा है कि उस अगर बात को हम आज ट्रांसलेट करें इस बात में कि पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली सालसी का किरदार अदा किया, तो एक्चुअली अगर वो ना होता तो शायद ये भी ना इतने पुरअसर तरीके से हो पाता। बिल्कुल, पाकिस्तान को इतनी वैल्यू किसी ने नहीं देनी थी, कोई देता ही नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो वाक़या था उसकी वजह से ये जो अगला वाक़या है उसके अंदर ज़्यादा असर अंगेज़ी आई है और हम पाकिस्तान में पहले भी उभरे थे एक ताकत के तौर पे और अब हमने उस ताकत को कंसोलिडेट किया है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जो अब ताज़ा वाक़या हो रहा है, पाकिस्तान जो मीडिएशन की बात कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये जो 24-48 घंटे ये बहुत अहम है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी पूरी दुनिया को मिल सकती है, इन लोगों का एक मुआहदा हो सकता है। तो आप एक तो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी को कैसे देखते हैं? सेकेंडली, आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की जोड़ी को कैसे देखते हैं? देखें, ये जोड़ी जो है ना, ये तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी वजह से है। पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, असल में पाकिस्तान के अंदर उनकी आवाम के अंदर अभी तक वो वैल्यू नहीं है जो पहले होती थी। इवन जो मैं आपको इतना बता दूं कि जो सब बड़ी बड़ी पार्टीज 3 हैं, इन तीनों की क्रेडिबिलिटी जो है वो इस तरह की है कि लोग वोट तो दे देंगे किसी को मजलूम समझ के, किसी को परेशान समझ के, किसी का ज्यादती हो रही है जी, या कोई ये कहेगा कि देखें जी काम तो बड़े अच्छे करा लिए हैं, लेकिन दिल से वो ये समझते हैं कि ये लोग शायद आम लोगों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। उनकी तनख्वाहें, उनकी आमदनी, गुर्बत को ख़त्म करना, ये सहूलियात और चीज़ होती है और ज़रूरियात और चीज़ होती हैं। तो पाकिस्तान में मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, उसके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त लोग ज़्यादा जो अगर इनको भी इनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो उसकी भी वजह इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी जो एक एस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से ये है। और जहाँ तक इमरान खान की बात है तो देखें, ये पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी इसीलिए है क्योंकि इमरान खान ने फसाद और इंतशार इतना मचाया इस मुल्क के अंदर कि वो ज़ाहिरी बात है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको इनफॉर्मली बात करते हुए कहा कि जब भी कोई वैक्यूम क्रिएट होता है ना, तो उसको फिल करने के लिए कोई ना कोई फोर्स आती है। और अगर किसी मुल्क में खाना जंगी या सिविल वॉर ना हो या उसको बचाना हो तो सबसे पहले मिलिट्री ही एंटर होती है। तो मुझे लगता है अभी एक अच्छी बात है कि वो पीछे रह के हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है इसमें जो 80% to 90% हाथ है ना, वो एक इस्टेब्लिशमेंट का है और फिर ब्यूरोक्रेसी का है जो फॉरेन ऑफिसेज में हमारे लोगों ने इतनी मेहनत की है। और मैं 10% जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी दूंगा। अच्छा, ठीक है। इसाक डार साहब ने भी काफ़ी काम किया है। इसाक डार साहब ने भी इसीलिए किया ना, क्योंकि जो बाहर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है उन्होंने उनको करके दिया है, अदरवाइज तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल था। हाँ बिल्कुल, वैसे मैं खुद भी अपने उस दिन वीलॉग में भी यही बात कर रही थी कि कैप्टन तो आसिम मुनीर साहब ही हैं, वही लीड कर रहे थे और उन्हीं की लीडरशिप में ये सब कुछ हुआ। अच्छा जवाद, आपने अभी एक बात की कि ये जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वोट के हवाले से आपने कहा कि जो लोग देते हैं वो, मतलब आप
اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کرنا ورنہ کچھ نہیں, لیکن ہمدردی کی بنا پہ جو لاہور کو, پنجاب کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے وہ کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی کو آج تک کیا صرف ہمدردی کی بنا پر ہی اتنے سارے ووٹ ملتے رہے؟ اتنے سال سے ان کی گورنمنٹ ہے, کے پی میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں ہم نون لیگ کو دیکھتے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ایکچولی یہ ٹو فولڈ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ہمدردی کا ووٹ تو ملتا ہی ہے. جیسے مثال کے طور پہ 2008 میں بے نصیر صاحبہ کی وفات ہوئی, اسیسینیشن ہوئی, تو اس کے بعد سمپتھی کا ووٹ ملا پیپلز پارٹی کو. جی زرداری صاحب. اور یہ آگے جتنا بھی ملا, مطلب ان کو کوئی 2/3 میجورٹی نہیں مل گئی, لیکن کافی ووٹ پڑا. لیکن ایک ثانیہ ایسا ہو گیا, اس پہ تو چلیں. اس کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف ان کی گورنمنٹ آئی 2013 میں, تو وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے آئی کیونکہ لوگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے اتنے خلاف ہو گئے تھے ان کی پالیسیز کے, کہ انہوں نے ان کے خلاف ان کو ووٹ دیا دوبارہ, اور ان کو ووٹ ملا. اور پنجاب میں ویسے بھی یہ بڑے عرصے سے حکومت کر رہے تھے, آپ کو معلوم ہی ہے, شہباز شریف کی تو گورنمنٹ چل رہی تھی. پھر عمران خان کو جو ووٹ ملا وہ اس لیے ملا کہ ایک تو لوگ پھر پہلی دو پارٹی سے تنگ آئے, لیکن ساتھ ہی ہوا کہ عمران خان کو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ وہ کیا. اور اب عمران خان کو اگر تھوڑا بہت ووٹ جو بھی ملے گا یا ملا ہے 24 فروری کو, تو وہ صرف سمپتھی کا ووٹ ہے, وہ ہمدردی کا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ 2018 میں نہیں سمجھتی کہ ان کو واقعی لوگوں نے ووٹ دیا اور وہ تب مسلط, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے گھر میں نا, میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ بولا تھا, اور حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ جو بولا تھا وہ ریکارڈڈ ہے, انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ جھوٹ تھا کہ جی ان کو بڑا ووٹ ملنا تھا اور یہ وہ, کیونکہ لاہور میں میں جب تھا اس وقت تو میرے گھر میں نا کسی وجہ سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام ہو رہا تھا, تو وہاں پہ ایک ماسٹر تھے, آپ یہ سمجھیں ذرا, جو ان لوگوں کے سپروائزر تھے, اور باقی جو لوگ تھے وہ ورکنگ کلاس کے لوگ تھے. تو 7 لوگ تھے. میں نے سوچا کہ الیکشن کے رہ گئے 4 یا 5 دن, تو میں ان سے ویسے ہی پوچھتا ہوں جا کے, بیسمنٹ میں تھے وہ ہماری, تو میں نے ان سے پوچھا جا کے کہ یار یہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہو؟ تو آپ بلیو کریں فائزہ, یہ میں بالکل سچ بول رہا ہوں, میں نے ادھر بھی بتایا تھا کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا, کیونکہ اتنا میڈیا کا اوپر اتنا ہو رہا تھا جی پی ٹی آئی یہ کر دے گی وہ کر دے گی, لیکن گراؤنڈ پہ کیا تھا کہ ان میں سے 5 لوگ جو ورکنگ کلاس کے تھے ان سب نے کہا ہم نے شیر کو ووٹ دینا ہے. اچھا, یہ میں 2000 بات کر رہا ہوں, 18 کی نہیں کر رہا, سوری 13 کی, میں 2013 کی بات کر رہا ہوں, 2013 کی. اچھا, اس وقت بھی ان کی بہت ہائپ تھی, عمران خان کی اور سب کی. جلسے ہوئے تھے, بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے ہر جگہ, اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی اس وقت کی. تو اس کے بعد پھر ایک ان میں صاحب تھے, وہ بڑا حیران کن مجھے لگا کہ انہوں نے کہا میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا. تو میں نے مجھے پھر ایک سیکنڈ میں سمجھ آئی کہ وہ کرسچن تھے, تو انہوں نے اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا مائنورٹیز کے لیے, ہاں, وہ تھوڑا سا لبرل ان کا ایک امیج ہے. اور جو تیسرا تھا نا, 7واں جو تھا نا, وہ سپروائزر تھا, وہ اس نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا. وہ اپنے آپ کو تھوڑی سی بہتر, تو میں آپ کو بالکل سیگریگیشن بتا رہا ہوں کہ کس طرح وہ تھی, ڈویژن کیسے تھی. تو اچھا, اب جہاں تک یہ سمپتھی کے ووٹ کی بات ہے نا, یہ میں نے آپ کو کہا تھا 2 فولڈ ہے. ایک تو ہے کہ سمپتھی کا ووٹ ان کو پڑ جاتا ہے, لیکن دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ برابری پارٹی تو کبھی پاور میں نہیں آئی. ہمارے پاور کوریڈورز میں کوئی بیوروکریسی کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, ہمارے جو حامی ہیں, یہ ہماری جو سارے اداروں کے اندر سپورٹ ہماری نہیں ہے. حکومت کو چلانے کا بھی ہم نے کبھی تجربہ ایسا نہیں کیا کہ ہمیں پتہ ہے کس آدمی کے ساتھ کیا کام لینا ہے. تو یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے, تو جب یہ سمپتھی کا ووٹ لیتے ہیں تو پھر پہلے سے پاور بھی تو ان کے پاس ہوتی ہے نا, کنسولیڈیٹ, اس کو کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں یہ. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں, اس لیے یہ اترتے نہیں ہیں سیٹوں سے. صحیح. اچھا جواد, کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹ ہو جاتی ہے, اور آپ اس کا فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی شکار بھی ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے اقرار الحسن والے واقعے کو دیکھا. مجھے یہ نہیں مطلب سمجھ آئی, جو کہ میں اس لیے میں نے اقرار کو انٹرویو نہیں کری, میں آپ کو انٹرویو کر رہی ہوں, کہ وہاں پہ یہ کہہ دینا کہ اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا, اور اس پہ اقرار صاحب کا اتنا طیش میں آ جانا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آدمی نے کیا کہا نہیں کہا مجھے نہیں معلوم, آپ کو بھی معلوم نہیں ہے. ہمیں جو معلوم ہے وہ اقرار کی وجہ سے معلوم ہے, جو اقرار نے بتایا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. دوسری طرف سے اس نے بھی اپنا کوئی موقف نہیں دیا اس آدمی نے. اچھا, جو اقرار کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں.
اقرار کی میں چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں, سیاست میں ہے, اس کے لیے دعائیں بھی ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ اقرار نے جو پہلا اسٹیٹمنٹ دیا تھا نا, جو پھیلا ہر طرف, وہ یہ تھا کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ آپ جواد احمد کی طرح آپ کا حال ہوگا, آپ کا حال پہلے یہ تھا. اور اس پہ ساتھ اقرار نے کہا کہ اس نے مجھے بہت بڑی گالی نکالی ساتھ اس کو, اقرار کو. اچھا, یہ اقرار نے پہلا اسٹیٹمنٹ دیا. اگلا اسٹیٹمنٹ اقرار نے اس کو کہا گیا, میں بھی ہوتا تو یہ کہتا کہ یار یہ گالی نہ بولو, یہ اگر آپ نے گالی بولی نا کہ آپ کو کیا نکالا گیا تھا, وہ جو آپ کی خواتین گھر کی ان کو گالی نکالی گئی تھی جس پہ آپ کو غصہ چڑھا ہے ایکچولی, اگر آپ بولو گے تو وہ تو گالی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اتنا غلیظ ہے, اتنا فیشسٹ ہے کہ وہ آپ کی اس گالی کو آپ کے ساتھ جوڑ دیں گے, جو کہ ایکچولی وہ کرتے ہیں, انہوں نے بعد میں بھی کیا ہے. تو لوگوں نے اس کو سمجھایا ہوگا, اس نے وہ گالی نکال دی اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے جو گالی نکالی گئی ہے بہت بڑی, وہ میں نہیں بولنا چاہتا. یہ اس نے بولنا شروع کر دیا, اور یہ سارا آن ریکارڈ ہے, میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. اب جو اگلی اسٹیٹمنٹ اس نے دی, اس میں پھر اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ جواد احمد کی طرح ان کا حال نہیں ہوگا, بلکہ جواد احمد کی طرح ذلیل ہوں گے. اچھا, یہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ کیوں کہا انہوں نے, یا ہو سکتا ہے ایسے ہی کہا ہو, کیونکہ دو اسٹیٹمنٹس ہیں نا اب یہ. جی, پہلے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے گالی نکال دی نا اس کے اندر سے, اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں صرف یہ کہوں گا تو اس بات پہ لوگ کہیں گے کوئی نہیں آئے گا میری بات سنے گا کہ آپ نے اتنا غصہ کیوں کیا پھر. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ, اچھا جب ان کو یہ بات, اب لوگوں نے کہا کہ آپ کو اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تھا تو آپ کو کیا مسئلہ تھا. تو پھر اقرار نے بہت اچھا کام کیا, مجھے لگتا ہے وہ بہت اس نے خاندانی کام کیا, اور اس کو کرنا بھی پڑا اور اس نے کیا بھی. کئی دفعہ لوگ نہیں بھی کرتے, کرنا بھی پڑے, اب مجبوری ہے. اس نے کہا کہ جواد احمد کو گالی نکالی ہے, وہ عمران خان سے 1000 درجے بلکہ کروڑ گنے زیادہ اچھے آدمی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بات ختم کر دی اس نے. اب جو پی ٹی آئی والے ہیں, یہ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں, کیا اقرار نے جو باتیں کی تھی کہ میں نے, جواد احمد نے کبھی یہ نہیں کیا, عمران خان نے کیا, جواد احمد نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, عمران خان نے کیا, ان میں جھوٹ کیا ہے, ان نے جھوٹ کیا ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ مشہور ہیں, تو بھائی وہ جو مشہور ہیں نا وہ بھی اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سارے کمپرومائزز کر کے جنرل مشرف سے سٹارٹ کر کے آج تک یہ کرسی حاصل کی ہے. تو میں نے تو نہیں وہ کمپرومائزز کیے, تو اس لیے کوئی بنتا ہی نہیں ہے کمپیریزن میرا ان کے ساتھ. اچھا, لیکن جواد مطلب میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے گا, الحمدللہ ماشاءاللہ آپ اس وقت, ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کے پروگرام کریں, آپ کا حال بالکل ٹھیک ہے. یہ بات کہہ دینا بھائی کہ آپ کا حال بھی جواد جیسا ہوگا, تو مطلب ان لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ کا حال کس طرح کا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارا دن کرتے ہیں گالم گلوچ فحش قسم کی, اور یہ مجھے رپورٹ کرتے ہیں, مجھے بلاک انفالو اس طرح کی کیمپین چلاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا تھریٹ ہوں میں, ان کو ہر بندہ لگتا ہے. دیکھیں میں تو سیاست میں آیا تھا نا پہلے, اقرار تو اب آیا ہے, لیکن درمیان میں ایک ایسا آدمی بھی آیا جو سیاست میں بھی نہیں تھا, شاہد افریدی. شاہد افریدی نے صرف اتنا کہا کہ شہباز شریف نے اچھے کام کیے ہیں, بس اس کے پیچھے پڑ جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو بھی, اب یہ ایک خاتون ہے, ابھی ریسنٹلی انہوں نے باتیں کی ہیں, میں نے ان کا جواب آج دینا ہے ان کو. ان کی والدہ جو ہیں اسما عباس, ان کی میں عزت کرتا ہوں. ان کی جو خالہ ہیں بشرا انصاری, ان کی بھی میں عزت کرتا ہوں. وہ ایک لڑکی ہے, وہ نئی اداکارہ ہیں, زارا نام کی. انہوں نے کہا جی دیکھیں جی, جواد صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی عورتیں جاہل ہیں اور یہ وہ, تو میں نے ان کا جواب دینا. لیکن میں بتانے آپ کو یہ لگا ہوں کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں نا, یہ سارا سمیت, ان کو اتنی عقل نہیں ہے, ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ جس دن بھی آپ نے عمران خان کے بارے میں ہلکی سی بھی کوئی نیگیٹو بات کی, یا آپ نے کسی اور پولیٹیشین جو ان کے خلاف ہے اس کی تعریف کر دی, یہ لوگ پڑ جائیں گے آپ کے پیچھے. آپ کو پتہ لگے گا یہ کتنی غلیظ پارٹی ہے پی ٹی آئی, کتنی یہ گندی اور فحش قسم کی پارٹی ہے. یہ لوگ اس ملک کے اندر گند پھیلانے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جی نواز شریف نے یہ کہا تھا بے نظیر کو, انہوں نے یہ کیا. بھائی وہ ایک انسیڈنٹ تھا, یہ تو ایک ایولانچ ہے جو سارا وقت یہ جاری رہتا ہے, اور 24 گھنٹے مطلب 24/7 یہ سٹارٹ رہتا ہے. اور اس نے پاکستان کے نوجوانوں کی پوری جو ان کی اخلاقی تربیت تھی اس کے اندر غلاظت گھول دی ہے, کاٹ کے رکھ دیا. بالکل فحش گالیاں نکالتے ہیں, لوگوں کو جانور کہتے ہیں, لوگوں کی شکلوں پہ, ذاتوں پہ, ان کی پیشوں پہ, کیریکٹر پہ, ہر ایک پہ. ہاں یہ گالیاں نکالتے ہیں. اچھا, وہ جو آپ نے کہا نا, واقعی مزے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ صحافی بھی, جو ظاہر سی بات ہے وہ یوٹیوبرز ہی ہیں, ان کو یوٹیوبرز تو نہیں ہیں, وہ بھی بار بار گھما پھرا کے بات ایک ہی آ جاتی ہے جی نواز شریف نے بے نظیر کی تصاویر اور یہ وہ, بس کیونکہ اور کوئی بات نہیں ان کے پاس ملتی ہے باقی پارٹیز کی کہ انہوں نے کیا کیا, کیونکہ خان صاحب نے تو جو کیا وہ سب کے سامنے ہے ہی. اچھا جواد, آپ ایک پروگرام میں گئے تھے, اس پہ بھی مطلب
دونوں طرف کی میں سمجھتی ہوں کہ آڈینس ہوتی ہے. آپ کی طرف کی بھی بہت بات ہو رہی تھی, لیکن کچھ لوگ ٹرول بھی کر رہے تھے. وہ وہاں پہ اظہر جاوید ایک صحافی تھے, اور بڑا بیوقوف آدمی ہے ویسے وہ, چلیں جنہوں نے کہا کہ آپ نے, کیونکہ یہ کہا کہ آپ نے تو ایک صحیح بات کی جو کوئی بھی غیرت مند انسان کرتا ہے, جس طرح سے آپ نے کہا اگر میں بھی ہوتا اقرار کی جگہ کوئی گالی نکالتا تو میں اس کو تھپڑ دے مارتا. لڑکی بھی ہوتی تو مار دیتی, اگر آپ جیسی ہوتی نا کوئی جس طرح کی آپ ہیں, آپ کو کوئی گالی نکالے آپ کے باپ یا آپ کے بھائی یا اپنے خاوند کے بارے میں, تو آپ اس کو تھپڑ نہیں ماریں گے. بالکل ایسا ہی. اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو تشدد پہ آپ آمادہ کریں, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ میں نے پھر کہا کہ آؤ سارے سے گالی نکال لو, تو اس کو ڈر گیا, کہتا ہے میں کوئی لیڈر تھوڑی ہوں. تو میں نے کہا یہ لیڈر کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. اب یہ الزام آپ پہ آگے جی آپ تشدد کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. یہ جان کے کرتے ہیں. اصل میں نے وہاں پہ ایک فقرہ کہہ دیا تھا کہ میں بھٹو زرداری, نیازی اور شریف خاندان سب کا سیاسی مخالف ہوں, اور یہ سب سوشلزم کے دشمن ہیں. میں نے یہ کہہ دیا تھا. اب یہ بیچارے چونکہ یہ تو وہ کہتے ہیں نا نمائندہ صحافی ہیں ان کے, یہ ان کے خوش آمدیں اور ان کی تعریفیں کرنے والے ہیں, قصیدہ گو ہیں سارے. اب اس کو لگ گیا کہ یار یہ انہوں نے کہہ دیا ہے, جب میں واپس جاؤں گا لوگ کہیں گے آپ نے کچھ کہا ہی نہیں ان کو آگے سے. تو اس نے درمیان میں یہ والی بات کر دی. اچھا پھر کہتا ہے کہ تو ویسٹ میں یہ ہوتا ہو. بھائی ویسٹ اور پاکستان میں بڑا فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ فائزہ, اگر کسی آدمی کی فیملی کے سامنے اس کو اس فیملی کے حوالے سے ہی گالی نکالی جائے, تو وہ آدمی اگر کچھ نہ کہے نا ان کو, تو اس کو دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دو چیزوں کا جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہاں پہ, مطلب سمجھتے ہیں اچھی طرح, یہ چلاک بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والے, اور یہ اظہر بھی چلاک بن رہا تھا. دو چیزیں یہ ہیں کہ پہلی چیز, تمام وہ لوگ جو آپ کو پبلکلی جانتے ہیں اور جن کے پاس یہ کلپ چلا گیا, آپ کو گالی دی گئی ہے وغیرہ, اگر چلا جاتا فرض کریں پھر, اور اقرار کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ کلپ جائے گا کہ نہیں جائے گا, تو اب وہ جو گالی دی گئی ہے, ایک تو لوگ کہیں گے یار بڑا یہ بےخیرت آدمی ہے, گالی سن کے اس نے کچھ نہیں کیا, میں ہوتا تو وہ کرتا. اور آپ کو, اچھا آپ اگر فرض کریں نہیں اس کو کچھ کہتے, تو آپ پھر تھانے میں جائیں گے, تھانے میں جا کے آپ ایس ایچ او کو کہیں گے کہ جناب مجھے اس نے یہ بہن کی یا ماں کی یا اس کی گالی نکالی ہے. تو ایس ایچ او پتہ کیا کہے گا, وہ کہے گا یار کو عقل کر یار, اور چل چھڈ یار, اوے دیکھو جی بہن کی گال کڈی ہے آگے درخواست دے رہی ہے, اور چل چھڈ یار چاہ شاہ پی اپنا غصہ, وہ اس کو مذاق میں لے گا, کیونکہ وہ خود بھی گالیاں نکالتا ہے اور اس کو بھی گالیاں پڑتی ہیں. اور یہ سب اس معاملے میں اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ بے حس اپنی عورتوں کو اپنے لینگویج میں لے کے آتے ہیں اپنی باتوں میں, اور ان کو گالیاں نکالتے ہیں. میرے گھر میں کبھی یہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی عورت کو کسی کی بھی, یا اپنی عورت کے ساتھ بھی سختی سے بات کریں, یا کسی کی عورت کو گالی نکالیں فوش وہ بھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو آپ کو یہ مسئلہ ریزالو کرنا پڑے گا کہ آپ کریں کیا. دوسرا یہ کہ آپ کی گھر فیملی بھی جا کے گھر کہے گی, نیکسٹ ٹائم وہ آپ کی بہن کا دوپٹہ کھینچ دے گا تو آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے نہیں میں تھانے میں رپورٹ جمع کراؤں گا. یہ لوگ نا یہ بڑے گھٹیا لوگ ہیں, یہ بڑی اس وقت نا کرتے ہیں چلاکیاں. وہ چلاکی کر رہا تھا بیسکلی. میں نے کہا کہ اچھا میں نے کچھ بھی نہیں کہا بھائی صاحب, میں نے تو اس کو کہا کہ یار کوئی عقل کرو. تو ایک لڑکا اٹھا, ساری وہ کراؤڈ تالیاں بجا رہا تھا, اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے بندے بیٹھے ہوئے. ابھی میرے کون سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس سے سارے, ان کو بات سمجھ آ رہی تھی. یہ بڑا مسئلہ ہے, اگر کوئی آپ کے حق میں بول لے تو جی میرے کون سے, میں تو پنجاب یونیورسٹی گیا ہوا تھا, کتنے لوگ لے کے جا سکتا ہوں, بیوقوف آدمی تھا. اچھا اب وہ کہتا ہے کہ ہاں, وہ لڑکا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کو بندے کو کاسر کو, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کو اتنی بڑی گالی نکالوں تو آپ کیا کریں گے. تو اس بات پہ پھر میں نے کہا یار آؤ ادھر آ کے نا اس کو گالیاں نکالو وہی والی. میں نے کہا بلکہ آپ سارے جو شریف خاندان کو پسند نہیں کرتے نا, آپ سارے ادھر آؤ, کیونکہ یہ ان کا ٹاؤٹ ہے, آپ سارے اس کو گالیاں نکالو. تو اس کے آگے سے یہ اتنا ڈرا کہ کہتا ہے کہ جی میں کیوں, جی میں تو کوئی لیڈر نہیں ہوں. بھائی لیڈر کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بات تو غیرت کی ہو رہی ہے. بالکل صحیح. اچھا جواد یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہماری صحافی ہیں, خاتون صحافی شفا یوسف زئی, جی ان کو کیا مسئلہ ہے آپ سے؟ آئے روز میں کچھ نہ کچھ دیکھتی رہتی ہوں, وہ پوسٹ کرتی رہتی ہیں کہ دنیا اس نظر سے دیکھتی ہے, جواد احمد اس نظر سے دیکھتے ہیں, یہ فلاں ایسے ہو جاتا ہے, چلتا رہتا ہے. کیا ان کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو نا وہ ایک نہایت بے عقل, کم عقل قسم کی خاتون ہے. میں ساری خواتین تو نہیں کہتا نا کہ کم عقل ہیں یا بیوقوف ہیں, اور میں جو کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی عورتیں جاہل ہیں جو عمران خان کو ووٹ کرتی ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کہا تھا, اور وہ میرے لیے تو وہی ختم ہو جاتی ہے بات کہ
ارد گرد کوئی عورت کا اس کو ووٹ دے گی تو میں ان کو کہوں گا کہ بھائی آپ تو پھر بالکل ہی عورت کے مقام سے گر گئے. اس نے کہا تھا کہ اگر عورت ریپ ہوتی ہے تو اپنے لباس کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل. اور اس نے اتنا بڑا خطرہ پیدا کیا تھا ہمارے ملک کی ان خواتین کے لیے. فائزہ آپ ایک نا دبنگ عورت ہیں جو کام کرتی ہیں, جو پڑھی لکھی ہیں, جو مردوں کے ساتھ بھی مطلب آپ کو سارا دن واسطہ پڑتا ہے, آپ شہر میں رہتی ہیں, بڑے شہر میں رہتی ہیں. اب آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک لڑکی جو نہ پڑھی لکھی ہے, نہ اس نے کا زیادہ اس کو جاب وہ کر سکتی ہے, نہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے, نہ کچھ ہے, اگر وہ غلطی سے کسی بھی دن کوئی بھی گاؤں کی قصبے کی لڑکی اس کا دل کرتا ہے کہ یار میں بھی جینز پہن کے دیکھوں, وہ جینز ہی صرف پہن لے. ادھر تو شارٹس پہنتی ہیں لڑکیاں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں, تو وہ جینز بھی پہن لینا. تو اب عمران نے جو کہا ہے نا, یہ ان کی سائیکی میں گھس گیا اس کے. تو یہ لوگ بیسیکلی ریپ اپولوجسٹ بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اس لڑکی نے لباس ہی ٹھیک نہیں پہنا ہوا تھا تو ہم جو مرضی کریں, کیونکہ یہ عورت دعوت دے رہی تھی. عمران خان نے یہی جو ایک بات کی ہوئی ہے نا, اسی بات پہ عورتوں کا اس کو ووٹ دینا جہالت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور میں بالکل صحیح آپ کو بتا رہا ہوں. پھر عمران خان نے ہراسمنٹ کے اوپر اس کے الزام لگے ہوئے ہیں, اس نے کبھی جواب نہیں دیا. جیسے عائشہ گل علیہ, جیسے ریحام خان کی کتاب کے اوپر انہوں نے کیس نہیں کیا عمران خان نے. بھی کیس کرے نا آپ, اتنے بڑے بڑے انہوں نے. تو ہاجرہ خان بھی, ہاں جی, تو اس لیے بہت سے اور بھی ہیں وہ خاتون, ایک وہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کا کیا نام ہے, ہاجرہ, ہاں جی وہ بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پھر وہ جو بیٹی والا کیس ہے ان کے چھوڑ کے بھاگ جانے والا, میں تو اس کو مذہبی رنگ میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. میں تو نہیں دیکھتا کہ لوگ عجیب فضول باتیں کرتے ہیں جائز ناجائز. میں تو اس معاملے میں پروگریسو آدمی ہوں. میں کہتا ہوں کوئی بچہ ناجائز نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک, بلکہ ماں باپ ناجائز ہو سکتے ہیں, بچہ نہیں ہوتا. اچھا اب بچہ جو بھی ہے اس کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کس طرح تھا کیا نہیں تھا, آپ کا خدا کا معاملہ ہے. لیکن آپ اس کو عدالت میں اپنی ماں کے ساتھ انصاف مانگتی ہوئی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. آپ بڑے بغیرت انسان ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اپنی انسانیت کے لیول سے گرے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ایک خاتون تھی, بلکہ وہ دونوں خواتین تھیں. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ تو شفا یوسف میں انہیں میں آتی ہیں پہلی بات. پھر ایک دفعہ یہی ہوا تھا کہ کوئی بات یہ کری تھی تو میں نے ان کو کوئی جواب دیا, وہ بالکل لاجیکل جواب تھا, ان کو آنسر نہیں آیا, انہوں نے مجھے بلاک کر دیا. پھر جب میں نے اس دن ان کو دیکھا کہ جی فضول سی کو بات کری تھی, میں نے کہا یہ کیا جھوٹ بول رہی ہیں. 2-3 دن پہلے بھی وہ پوسٹ انہوں نے کیا, میں نے صرف یہی کہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں, تو اس پہ انہوں نے اتنا بڑا بلاک کر دیا. تو میں کیا ان کو کہوں. اچھا جواد, کل ایک پوسٹ میری نظر سے گزری جس میں عمران خان صاحب کی بہن نورین خانم صاحبہ فرما رہی تھیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, مگر میں آج بد دعا دیتی ہوں کہ جن لوگوں نے عمران خان پہ ظلم کیا اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیا عبرت کا نشان ہمیں عمران خان صاحب بنے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہی تو عجیب و غریب سی بات ہے. میں تو ویسے میرا جو فلسفہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایگری کرے نہ کرے. میرا تو خیال ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ مکافات عمل تو ہوتا ہے, لیکن کبھی نہیں بھی ہوتا. خدا کی قدرت کے حوالے سے لاز ہیں, ان لاز کے ذریعے کبھی کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہے کسی کو کوئی کام کر کے, کبھی کبھی وہی کام کرنے سے نقصان بھی پہنچ جاتا ہے. وہ تو سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ دنیا روحانیت کے حوالے سے اتنی سچی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو غلط کام کرے اس کو اس کی سزا مل جائے, اور ہر آدمی جو اچھا کام کرے اس کو اس کا فائدہ ہو جائے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو یہ دنیا جو ہے نا جنت ہوتی. سارے برے لوگ, اگر مکافات اتنی جلدی ہو جاتا سب پہ, میرا بھی یہ ماننا ہے. سارے برے لوگ جو جیلوں میں ہوتے ہیں, سارے اچھے لوگ جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوتے. تو ایسی دنیا ہے نہیں. یہ بلیک اور وائٹ دنیا نہیں ہے, یہ گرے دنیا ہے. تو اس لیے یہ باتیں ویسے تو کرنی نہیں چاہیے, عبرت کا نشان اور یہ اور وہ. یہ جو ہوگا آخرت میں ہوگا. خدا نے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے وہ اصل حساب نے آخرت میں کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, کیونکہ اگر تو آپ اس طرح کی روحانی گفتگو کریں گے مکافات عمل کی, تو پھر عمران خان کا بتائیں کہ وہ کس مکافات عمل کے اوپر اس وقت جیل میں ہیں. وہ تو بڑے عرصے سے جیل میں ہیں. دیکھیں انہوں نے کیا لوگوں کے لیے پلان کیا تھا, اور آج وہ سب کچھ خود ہی بھگت رہے ہیں. جس عاصم منیر صاحب کو وہ سائڈ لائن کرنا چاہتے تھے, انہی عاصم منیر کے توسل سے اتنا پاکستان جو کامیابی مل رہی ہے. اچھا, ان کی بہنوں نے ایک بار پھر سے اپنی پارٹی کو بھی کال دی. ان کی بہنوں کی کال نہ ان کی پارٹی سن رہی ہے نہ عوام سن رہی ہے. یہ بار بار کال دیتے ہیں کہ ٹیوزڈے کو ڈیالہ میں سب نے جمع ہونا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ان کی کال پہ کان دھرے گا اب؟ کچھ لوگ کچھ مجمع جمع کر لے ڈیالہ کے باہر. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فائدہ. اس ملک کے اندر نا لوگ اب اتنا تنگ آ چکے ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ ایون ان کو ووٹ بھی کرنا چاہتے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے, جو آئندہ کریں گے, وہ بھی باہر نہیں آئیں گے کبھی بھی. کیونکہ دیکھیں
ان کو ایک بات اندر سے پتہ چل گئی ہوئی ہے. اصل میں لوگ جو ہوتے ہیں نا, جب وہ فیصلہ کرتے ہیں نا, کوئی فیصلہ کہ میں نے اب یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, اسے تو بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, اور وہ اپنے فائدے یا نقصان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہیں, ان کے سارے لیڈر جو ہیں, ان کی فیملیز جو ہیں وہ گھر بیٹھی ہیں, بالکل, اور یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں مرنے مروانے کے لوگوں کے بچے, غریب لوگوں کو, مڈل کلاس لوگوں کو, کہ آپ آئیں اور ہمارے لیے نکلیں اور گولیاں کھائیں. یا گولی کیوں کھائیں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ فساد میں جائیں گے تو ریاست کسی کی بھی ہوگی تو یہی کرے گی, آپ کی بھی ہوگی تو نون لیگ فساد میں جائے گی تو آپ بھی یہی کریں گے, ریاست اور کیا کر سکتی ہے. تو اس لیے میرا اپنا ہی خیال ہے کہ دیکھیں یہ لوگ باہر نہیں آئیں گے, یہ عمران خان کو آخرکار کوئی نہ کوئی ڈیل ہی کرنی پڑے گی, وہ بھی اگر ڈیل وہ کرنا چاہیں دوسری پارٹی جو ہے, کیونکہ یہ عمران خان نے جو جس قسم کا اپنی ذات اور اپنی کرسی کے لیے جو کچھ کیا ہے نا, جس طرح کا انریسٹ مچایا ہے اس ملک کے اندر, مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہائیسٹ کوارٹرز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ عام عوام کو تو پتہ نہیں ہوتا نا کیا ہو رہا ہے. جب چینی صدر نے آنا تھا یہاں پہ اور عمران خان نے دھرنا شروع کر دیا تھا 2014, ہاں, تو آپ کو 2014 میں, تو آپ کو یاد ہے کہ وہ انہوں نے کینسل کر دیا تھا, تو اس سے کتنے روپوں کا پاکستان کو نقصان ہوا تھا, یہ صرف انہی کو پتہ ہے جو بیٹھ کے اکانومی کے عدد گن رہے ہوتے ہیں. یہ عام عوام کو تو نہیں پتہ نا. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ڈیل ہی ان کو کرنی پڑے گی, وہ یہ کرنی پڑے گی جو میرا خیال ہے, کہ فساد و انتشار نہیں مچائیں گے جب باہر نکلیں گے. اب وہ عمران خان کے لیے ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے, یہی تو مشکل سب سے بڑا مسئلہ, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی جیسے ان کی طبیعت ہی فسادی ہے. نہیں, یہ بھی نہیں, نا پرستی ہے. دیکھیں وہ شاندانہ گلزار بھی ایک نہایت میں کم عقل عورت ہے. ابھی آپ دیکھیں وہ کہہ رہی ہے اگر ان کے بال کو بھی کچھ ہوا تو ہم وہ کریں گے, آپ 9 مئی کو بھول جائیں. مطلب آپ لوگ کیا دیکھیں نا, بدماش ہیں جیسے یہ گینگسٹرز ہیں. آپ کو شاید آپ کی نظروں سے گزری یا نہیں گزری, مجھے ایکس پہ ایک اور پوسٹ بھی نظر آئی کہ مسجد میں لڑائی ہوگی کیونکہ انہوں نے عمران خان کے حق میں دعا نہیں کی ہے. آپ دیکھیں نماز کے بعد اگر یہ لوگوں کا یہ لیول ہے کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے, ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ نے عمران خان کے لیے دعا نہیں کی ہے. یہ شاندانہ گلزار جو ہے نا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. مطلب اس سے زیادہ کم عقلی کی بات کیا ہو سکتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کبھی کبھی نا لگتا ہے کہ ان کو کچھ, میں نے کارٹیلز کی نا, ڈرگ کارٹیلز جو ہوتے ہیں ان کی موویز دیکھی ہیں, وہاں پہ نا کچھ خواتین گینگسٹرز بھی ہوتی تھیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید شاندانہ گلزار نے ایسی کوئی فلمیں دیکھ لی ہیں 2-3, اور ان کو لگتا ہے کہ شاید میں بھی کوئی گینگسٹر ہوں. اس طرح کے بیانات دیتی رہوں گی تو اللہ رحم کرے. اچھا جواد, آخر میں مجھے آپ جو پچھلے سال آپ نے گانا مارکہ حق کے بعد بنایا تھا, میں چاہوں گی کہ اب کیونکہ فرسٹ اینیورسری ہے تو آپ وہ ذرا ہمیں جی بالکل, میں پورے پاکستان کو یہ سنانا چاہوں گا, اور میں انڈیا کے عوام کو کہوں گا کہ آپ اپنی گورنمنٹ کو سمجھائیں, جارحیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی ملک کے خلاف آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس ملک کو پھر آپ کو جواب دینا پڑے. اور ہم امن کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, پر امن لوگ ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گھسے گا تو پھر آپ کو لڑنا تو پڑے گا. پھر وہی بات آگے اظہر جاوید کو سمجھائیں کہ اس وقت غیرت مندی سب سے پہلا امپورٹنٹ عنصر ہوتا ہے. اس وقت آپ عدالتوں میں نہیں جاتے, بلکہ لڑتے ہیں اس ٹائم. بالکل صحیح. تو میں سنا رہتا ہوں, عقاب کی طرح جیو, شیر کی مانند لڑو, میرے وطن کے پراسرار بندو. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں, کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. مل کر کہو بلند آواز, پاک سرزمین شاد باد, پاک سرزمین شاد باد. زبردست, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جواد آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. خدا حافظ.